पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, हुक्मरान खानदान से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पूछगछ का सिलसिला जारी है। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के वकील ने अपने दलाइल देने शुरू किए। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी साहब ने पहला राउंड अपना जो दलाइल थे वो आज कंक्लूड किए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पिछली हेयरिंग में भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, सवालात थे जब मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस और 3 अहम सवालात वहां पे रेज किए गए। वो 3 अहम सवालात क्या हैं, इस पे भी प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आज के प्रोग्राम में नाज़रीन सबसे अहम चीज कि एक सऊदी भी था। हाँ जी, ये सऊदी शख्स कौन था, इसके साथ क्या मामला थे, $10 मिलियन की एक ट्रस्ट डीड, ये कब साइन हुई, किसने साइन की, क्या इसमें भी वही सिग्नेचर नजर आता है जो हमें दुबई के मुआहिदों में नजर आया, कौन सा थे, ये आपको आज प्रोग्राम में बताएंगे। नाज़रीन, सवाल ये है कि दुनिया के कितने ममालिक में शरीफ खानदान का कारोबार फैला हुआ है, कहाँ है, कौन से मुआहिदे, कितनी ट्रस्ट डीड्स हैं, कहाँ पे ऑफशोर कंपनीज बनी हुई हैं, बिजनेसेस हैं। एक दफा अगर ये सारी चीजें बता दी जाएं, जैसे कल हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर बाबर रवान साहब थे, कहते एक दफा सारी चीजें बता दें तो ये रोज रोज जो एक नई चीज निकल के आती है वो ना निकल के आए। आज इत्तेफाक से हम अपने दस्तावेजात जब देख रहे थे तो उसमें हमें ये सऊदी शख्स भी नजर आया कि जिसके साथ 10 मिलियन की ये ट्रस्ट डीड थी। प्रोग्राम में आगे चल के आपको वो भी दिखाएंगे। मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, वकील भी हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है सेनेटर कामिल अली आगा साहब, वकील भी हैं। उनके साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, कहने को तो टैक्सेशन एक्सपर्ट हैं लेकिन वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज 3 अहम सवालात क्या पूछे गए, आइए देखते हैं। पहला सवाल, बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, जस्टिस आसिफ सईद खोसा। दूसरा सवाल, ज़ेरे कफालत होने के मामले की वजाहत करें, जस्टिस आसिफ सईद खोसा। तीसरा सवाल, तकरीरों में सच कहा गया है या नहीं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा। जी नाज़रीन, ये 3 अहम सवालात हैं जो कि आज मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान और ख़ुसूसन जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने रेज किए। अब शरीफ खानदान ने इन सवालात का जवाब देना है। इनमें से एक सवाल नाज़रीन, सबसे पहले मेरा ख्याल गालिबन 15 मई 2016 को हमने अपने प्रोग्राम पावर प्ले में रेज किया था। किस तरह से ये सवाल उठा था, आइए देखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस फॉर्म में बताया कि मेरे 2 डिपेंडेंट्स हैं। अब 2 डिपेंडेंट्स उनकी वालदा भी हो सकती हैं और उनकी अहलिया भी हो सकती हैं, लेकिन जब हमने इस डॉक्यूमेंट को फर्दर पढ़ा तो हमें मालूम हुआ कि इन डिपेंडेंट्स में मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिखाया गया है कि वो इनकी डिपेंडेंट हैं। और डिपेंडेंट के हवाले से ये भी उन्होंने बताया, जो इसका क्लॉज नंबर 12 है कि कोई भी आपके असासा जात जो आपके अहलिया के नाम हो, माइनर बच्चों के या दूसरे डिपेंडेंट्स के, तो उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया कि हाँ जी, मेरी बेटी मरियम सफदर, उनके नाम पे ज़मीन है जिसकी मालियत तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है। और जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये डिक्लेरेशन की तो इसमें मरियम सफदर साहिबा की उन ऑफशोर कंपनीज का जिक्र नहीं किया जो कि उस वक्त उनके पे ऊपर डिपेंडेंट थी, सिर्फ ये बात की। और जो ऑफशोर कंपनीज मरियम सफदर साहिबा 2006 में साइन कर चुकी थी, जिसमें कुंबर ग्रुप भी शामिल है, 2007 का नीलसन, नेस्कॉल और जो ट्रस्ट हुसैन नवाज साहब ने कहा, उनका जिक्र मियां नवाज शरीफ साहब की इस डिक्लेरेशन में मौजूद नहीं है। सवाल यह है कि मरियम सफदर साहिबा, जिन्होंने खुद एक दफ़ा कहा था कि जी 2011 की ही ये बातचीत उनकी कैमरों पे रिकॉर्ड है और अभी एक तारीखी शॉट बन चुकी है, साउंड ऑन टेप जिसको हम कहते हैं, कैमरे के ऊपर उन्होंने कहा था कि जी मैं तो डिपेंडेंट हूं अपने वालिद साहब। पता नहीं ये लोग कहां से ये चीजें निकाल के ले आते हैं। एक दफा फिर जरा इसको सुनते हैं। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी मुझे
جی ناظرین، یہ پروف بھی ہو چکا کہ لنڈن میں پراپرٹیز بھی ہیں، نہ صرف پراپرٹیز ہیں، آف شور کمپنیز بھی ہیں، اور ان آف شور کمپنیز کی ملکیت بینیفیشل اونرشپ مریم صفدر صاحبہ کے نام ہے۔ نہ صرف میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے ان کو اپنا ڈیپینڈنٹ ظاہر کیا اور 2.5 کروڑ کا لینڈ اپنے اثاثہ جات میں ڈیپینڈنٹس کے شو کیا، آف شور کمپنی انہوں نے بھی ظاہر نہیں کی، اور کیپٹن صفدر صاحب انہوں نے بھی جو اپنے گوشوارے جمع کروائے اس میں بھی مریم صفدر صاحبہ کی ان آف شور کمپنیز کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی ناظرین، اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہی سوال پوچھا، اور ساتھ آبزرویشن یہ تھی کہ یہ کفالت کا معاملہ انتہائی اہم ہے۔ سینیٹر کامل علی آغا صاحب، یہ 3 سوالات جو پوچھے گئے ہیں، باقی بھی اور سوالات بھی ہیں، لیکن یہ 3 سوالات فائنلی فریم ہوئے، جو باقی آبزرویشن ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں، یہ کتنے اہم ہیں؟ اس سے بھی اہم جو ہے وہ بار ثبوت ہے، جو بھی کلیئر کر دیا آج عدالت نے کہ بار ثبوت آپ کے اوپر ہے، کیونکہ آپ نے ملکیت تسلیم کر لی ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ 3 سوال شروع ہوتے ہیں۔ اگر وہ بار ثبوت کے ساتھ اگر دیکھیں یہ سوال بنے پھر ہیں کہ ایک چیز کلیئر ہوگی کہ یہ ثبوت فراہم کرنا جو ہے یہ میاں نواز شریف فیملی کے اوپر ہے کہ وہ ثبوت لے کے آئیں، اور اس کے بعد یہ 3 سوال شروع ہو گئے، اور یہ تینوں سوال ثبوت کے متعلق ہیں۔ لیکن جب پہلا سوال جو ہے کہ کمپنیاں کیسے بنی، جب کمپنیاں بنی تو پھر ظاہر ہے کوئی انویسٹمنٹ بھی ہوئی ہوگی، انویسٹمنٹ ہوئی ہوگی تو پھر وہ منی ٹریل بتانی پڑے گی کہ وہ جس وقت کمپنیاں بنی اس میں جو انویسٹمنٹ ہوئی وہ کہاں سے آئی، کیسے آئی، وہ ساری چیزیں، وہ جائز سے نجائز سے، اور ان کی منی ٹریل کیا تھی، وہ وایا بٹھنڈا گئے، کس طرح گئے پیسے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا ان کو بتانی پڑے گی۔ اب تو دیکھنا یہ چیزیں بڑی کلیئر ہے۔ وہ جو دبئی سے پیسے چل رہے تھے، درہم جو ہے وہ کبھی جدہ جاتے ہیں، جدہ سے لندن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دبئی سے جو ہیں وہ سیدھے قطر چلے جاتے ہیں، قطر سے لندن آ جاتے ہیں۔ تو ایک چیز جو چھپائی جا رہی ہے وہ جو التفیق والا معاملہ ہے، اس سے پیچھے والا سین جو ہے وہ سارا چھپایا جا رہا ہے، اور وہ کیس جو ہے وہ بھی ابھی تک ان کی طرف سے نہیں بیان کیا جا رہا کسی جگہ پہ بھی، کیونکہ اگر وہ بیان کریں اس کے پیچھے ساری چوری چھپی ہوئی ہے۔ وہ بیان کریں تو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ وہ 93 میں فلیٹ خریدے تھے، اور کمپنیاں جو وہ 89 کے اندر بنی تھی یا 90 کے اندر بنی تھی، اس کے بعد وہ جو وہ کورٹ کا آرڈر ہے وہ 97 کا ہے غالباً، اس کے اندر ساری چیزیں 98 کا، اور پھر وہ صرف کیس نہیں ہے، اس کے بعد وہ 34 ملین ڈالر جو ہے وہ جو پے کیے بینکوں کو، وہ کہاں سے آئے، وہ پیسہ کہاں سے آئے، کہاں سے آئے؟ اس میں مزید سوال اٹھیں گے آپ کے خیال میں؟ بالکل بالکل، یہ اب تو موٹر وے بھی آئے گا، پتہ نہیں کیا کیا آئے گا، اب آگے دیکھیں تو کیا ہوتا ہے۔ رائٹ، ڈاکٹر اکرام الحق صاحب، ایک سوال ان 3 اہم سوالات میں باقی آبزرویشن سوالات پہ بھی آتا ہوں۔ بچوں نے کمپنیاں کیسے بنائیں؟ یہ کمپنیاں بنی کیسے؟ کیونکہ اب دستاویزات آ گئے کہ جی کوئی 1.9 ملین پاؤنڈز کا کچھ ذکر آ رہا ہے، وہاں پہ 93 اور 95 میں ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ ہاں جی نیسکول نیلسن، لیکن بیچ میں وہ ایک قطری خط ہے، وہ کہتے ہیں کہ کمپنیاں تو ہماری تھیں۔ تو اب یہاں پہ سوال کیا ہے؟ اس حوالے سے شریف خاندان نے ثابت کیا کرنا ہوگا؟ جی اصل تو معاملہ 4 فلیٹس کی خرید کا ہے۔ اب اگر سب کو پتہ ہے کہ اس کی ملکیت جب 93-94 میں یہ کمپنیز فارم ہوئی تھی BVI میں، تو اس وقت سے ان کے پاس ہے۔ اس سے پہلے تو یہ ایک لیز ہولڈ لینڈ تھی جو 93 ایئرس کی لیز پہ تھی۔ اب یہ سارا ریکارڈ تو رجسٹری میں موجود ہے۔ ان کی ملکیت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے جب نیسکول اور نیلسن کی سول بینیفیشری جو ہیں وہ اس کے اوپر ہمیں پہ نامہ کے ذریعے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ وہ مریم صفدر صاحبہ تھی۔ اب اس کو کور اپ کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، مگر یہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا، کیونکہ انہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے BVI نے پروڈیوس کر دیا ہوا ہے وہاں کی فینینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کو، کہ دراصل ہمارے ریکارڈ کے مطابق تو اس کی سول بینیفیشری اونر یہی تھی۔ اب وہ اس میں آپ ٹرسٹ کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں جی میرے، وہ تو ایک پرائیویٹ چیز ہے، میں کسی کے ساتھ بھی لکھ لوں، اس کا کوئی آفیشیل ریکارڈ آپ کو نہیں ملے گا۔ آفیشیل ریکارڈ وہی ہے
جو صفحہ 36 اور 37 پہ پٹیشن کے درج ہے، اور وہ خط ہے جب ان کو گرل کیا گیا انڈر دی اینٹی منی لانڈرنگ لا کہ اب بابت، کیونکہ عام طور پہ پوچھا نہیں جاتا کہ ظاہر ہے کہ اب سیکریسی کا پرنسپل تو یہی ہے. جب گرل کیا گیا 2008 میں، کیونکہ لا آ چکا تھا اور یہ پتہ چلا کہ یہ کوئی بہت پولیٹیکلی ایکسپوزڈ لوگ ہیں جو اس کے مالکان ہیں، اور پھر جب ان سے منروا کو، اب یہ بھی بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ ایکچولی منروا ڈائریکٹرز تھے، انہوں نے لیئرنگ کرنے کے لیے منروا کو دیا، اور منروا لیئرز اپون لیئرز بنی ہوئی ہیں. جرسی میں تھی. جب موسیک فنیسکا نے ان کو گرل کیا کہ ہمیں جو بیوی آئی ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ان کے اونرز کے نام بتائیے، رجسٹر دیکھ کر 3-4 باتیں بتائیے. مثال کے طور پر 4 باتیں پوچھی گئی تھی: اونر کون ہے، پھر بتائیے ڈائریکٹرز کون ہے، پھر بتائیے اس کے اوپر کوئی اپنا چارج تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی ٹرسٹ تو نہیں ہے. انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ اس کے پیچھے کوئی ٹرسٹ بھی نہیں ہے، اس بات کی بھی تردید کی کہ اس کا کوئی اور اونر ہے، اس بات کی بھی تردید کی کہ اس کا کبھی کسی قطری سے کوئی تعلق رہا ہے. تو یہ اگر میں تو چونکہ دستاویزات پہ جاؤں گا، کہیں بھی بات پہ نہیں جاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ ہماری ٹریننگ بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم وہ ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں جو ایڈمیسیبل ہوتا ہے، اور ایڈمیسیبل ڈاکومنٹ پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، نہ کہ آپ کوئی پرائیویٹ چیز بنا انٹرسٹنگ. فواد چوہدری صاحب، آپ نے اپنی لیگل ٹیم بھی تبدیل کر دی، اور حامد خان صاحب پہلی دفعہ وہ تقاریر پڑھ رہے تھے، اور جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے آج کہا وزیر اعظم کی تقریروں میں سچ کہا گیا ہے یا نہیں. اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ وزیر اعظم صاحب کے اوپر 5 الزامات ہیں. پہلا یہ کہ انہوں نے جھوٹ بولا قوم سے، دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے چیٹ کیا قوم کو، تیسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے پراپرٹیز جو ہیں وہ چھپائی، پھر الزام یہ ہے کہ ٹیکس ایویژن کیا، اور آخری یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کیا. یہ 5 الزامات ہیں منی لانڈرنگ. جی منی 5 الزامات ہیں وزیر اعظم صاحب پر اس پٹیشن میں. اور ہم یہ جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 62-63 کے تحت پرائم منسٹر صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جانا چاہیے، اور اس کے بعد جو متعلقہ قوانین ہیں اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب یہ جو ہمارا ایک کیس ہے، اس کی ہماری بنیاد کیا ہے؟ جو پیناما کا کیس ہے وہ ہم نے نہیں لے کے آئے، آپ نے لے کے آئے. انٹرنیشنل سکینڈل ہے، اس میں آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کا بھی نام آیا، ڈیوڈ کیمرون صاحب کا بھی نام آیا، پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بھی بچوں کا نام آیا، پرائم منسٹر صاحب کا نام آیا. یہ پراپرٹیز جس طرح سے ڈاکٹر رام الحق صاحب نے بتایا کہ 4 جو پراپرٹیز ہیں 16 ہے. یہ تو ابھی صرف 4 پراپرٹیز کا ایشو ہے، اور کہاں پہ کون سے بزنسز ہیں پراپرٹیز، ابھی تو ان کا سوال نہیں آیا، اور آپ کی پٹیشن میں بھی نہیں ہے اس طرح کا کوئی سوال. وہ اس لیے نہیں ہے، نہیں ویسے تو وہ خود ہی اللہ کے فضل سے بڑے عقل مند ہیں، خود ہی بتاتے جا رہے ہیں. جو قطری نکل آیا ہے، دبئی نکل آیا ہے، ادھر ادھر نکل آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ابھی تو ایک سعودی میں میں بتاؤں گا آگے چل کے 10 ملین. اچھا، حسین نواز شریف صاحب نے اپنے انٹرویو میں گھر بھی بتا دیا تھا گھبرا کے، آپ کو یاد ہوگا، جو انہوں نے تیسرا والدہ صاحبہ کے نام پہ کا گھر دے دیا تھا. لیکن یہاں پہ سپریم کورٹ کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ محدود رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 184 آپ بھی محدود رکھنا چاہتے ہیں. آپ کو سوال پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ جی ایک دفعہ لا کے سپریم کورٹ کے سامنے بتا دیں گے جی دنیا بھر میں یہ ہمارے کاروبار ہیں، یہ بزنسز ہیں، یہ بچوں کے، مسئلہ ختم ہو جائے، آئندہ بھی کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو. ہم تو ہر چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں. شروع کیا ہم سپریم کورٹ میں بھی نہیں جانا چاہ رہے تھے. ہم سپریم کورٹ میں کب گئے؟ جب ایف آئی اے نے بات نہیں سنی، جب نیب نے بات نہیں سنی، جب اداروں نے بات نہیں سنی. اور آج جو چیف جسٹس صاحب نے ایڈمٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جب کوئی ادارہ نہیں کر رہا تھا تو پھر ہمیں کرنا پڑا، اور پھر آپ کو پتا لاک ڈاؤن اور کیا کیا کرنا پڑا یہاں تک پہنچنے کے لیے. اب یہاں پر آ کے بات آ گئی ہے، مطلب لطیفے پہ لطیفے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ 1992 سے ہماری کفالت میں ہی نہیں ہے. اب پورا اچھا، کفالت کے حوالے سے سلمان بٹ صاحب نے کچھ اس طرح کا ذکر کیا کہ جو 2 شخص ہیں اس میں وزیر اعظم صاحب خود اپنی کفالت میں، یہ ایسی کوئی بات ہوئی؟ یہ ڈاکٹر صاحب ٹیکس لائر ہیں، وہ زیادہ اس پہ بہتر جو ہے وہ بتائیں گے ہمیں. میں بھی ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھنا چاہ رہا تھا، آگے میں فون بھی کرنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کو کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ میں خود ہی اپنی کفالت میں ہوں، اس کا کیا مطلب ہے. اور جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، بڑے میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس پہ چلتے ہیں سینیٹر کامل علی آغا سے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے اس بات کا کیا مطلب ہے جو سلمان بٹ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم خود اپنی کفالت میں؟ یہ ساری گھبراہٹ ہے اور کچھ نہیں نظر آ رہا مجھے. جیسے فواد نے کہا کہ یہ خود ہی سارا کچھ گھبراہٹ میں بتاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اصل میں ایک یہ سارا دیکھ لیں نا آپ، یہ 2006 کہاں سے آ گیا؟ یہ پناما سے یہ بندہ دیکھیں نا، 2006 کی پناما کی سٹوری جو سوالات پناما لیکس نے اٹھائے وہ تھے جو 90 سے شروع ہوتے تھے. تو یہ 2006 والا جو یہ ساری کیفیت ہے
کہ گھبراہٹ میں کبھی قطری شہزادے کا حق نکل آتا ہے، پھر قطری شہزادے کو شکار کے لیے بلوا لیا جاتا ہے جہاز کے اوپر. یہ ایک امپریشن دیا جا رہا ہے نا، یہ گھبراہٹ ہے. اور پاکستان میں تلور اس وقت یعنی ہمارا بسٹرڈ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے جان قربان کر رہے ہیں. جی ہاں، ہمارا پروٹیکٹڈ سپیشیز بھی ہے انٹرنیشنل کنونشن کے مطابق. ڈاکٹر اکرام نقوی گھبراہٹ ہے. جمہوریت وزیر اعظم خود اپنے زیر کفالت ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل بے معنی یہی بات ہوئی تھی یا یہی بات ہے. اس سے زیادہ بے معنی بات نہیں ہو سکتی. ٹیکس لاء میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے جس سیکشن میں یہ ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب، مانا کہ آپ بھی سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں، لیکن سلمان بٹ صاحب بھی ایک ملک کے بڑے نامور وکیل ہیں. ٹیکس وکیل نہیں جی ہے، میں باہر کیفل ٹیکس کے وکیل میں ان کی بات پہ تو تبصرہ نہیں کر سکتا، مگر میں لیکن انہوں نے یہ کہا. جی میں صرف آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو قانونی پوزیشن ہے یہ دراصل چاہتا ہے، قانون کا منشا یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکس پیئر جو اپنے کسی جگہ پر بھی اگر کسی کے ایسٹس یا ایکسپینسز کے لیے وہ ذمہ دار ہو تو دراصل یہ سمجھا جائے گا بھلے وہ ریلیٹیو نہ بھی ہو، مگر ریلیٹیوز کے لیے تو خاص طور پہ لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ لاز ایسے دیکھے جاتے ہیں. یہ ہو گیا نیب کا کہ چونکہ آپ کی منی ٹریڈ ہوتی ہے، آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، کہ ایک کوئی ٹیکس والوں کا بھی اور ادھر کرپشن والی لاز میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں یا تو اپنے آف سپرنگ کے نام یا ظاہر اسپاؤس کے نام یا کسی بہت قابل اعتبار بندے کے نام رکھتے ہیں. تو پھر یہ ڈاکٹر صاحب یہ والا وہ ڈیپینڈنٹ والا ڈاکومنٹ اگر آپ سکرین پہ دیکھ کے ناظرین کو ایکسپلین کر سکیں، جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے نام ڈاکٹر مریم صفدر صاحب، اور پھر عدالت میں کہا جاتا ہے کہ نہیں جی جو 2 ایڈلٹس لکھے ہوئے ہیں آگے جا کے وہ تو وزیر اعظم صاحب خود ہی ہیں. جی نہیں، وہاں لکھا جاتا ہے کہ جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالم 12 میں 3 چیزوں کا ذکر تھا کہ آپ کا اسپاؤس، چلڈرن اور اینی ادر ڈیپینڈنٹ، یعنی کہ ظاہر ہے کہ مائنر تو یوزلی آپ کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر اب دادا جان نے کوئی بہت رقم نہ دے دی ہو تو ظاہر ہے ان کے آپ نے ڈیپینڈنٹ. دادا جان کا ذکر کیا، وہاں انکل، گرینڈ سن اور گرینڈ فادر کا بھی ذکر ہے. کیا ذکر آیا؟ اور ناظرین، انتہائی اہم سوالات، انتہائی اہم آبزرویشنز آنریبل ججز کی جو اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. 3 اہم سوالات کے علاوہ مزید کیا آبزرویشنز اور سوالات تھے آنریبل ججز کے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. وزیر اعظم خود اپنے زیر کفالت کیسے ہو سکتے ہیں؟ جسٹس آصف سعید کھوسا. زیر کفالت افراد میں 2 بالغ افراد کا ذکر کیا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان. اگر نام لکھنا ضروری تھا تو کسی اور کالم میں لکھ دیتے. جسٹس آصف سعید کھوسا. اگر کوئی مخصوص کالم نہیں تھا تو نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جسٹس آصف سعید کھوسا. وزیر اعظم کے گوشواروں میں کہاں لکھا ہے کہ مریم نواز اپنے والد کی زیر کفالت ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن. پیسہ کہاں سے آیا یہ ثابت آپ نے کرنا ہے بٹ صاحب. جسٹس آصف سعید کھوسا. ملکیت تسلیم کرنے کے بعد ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری آپ پر ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا. الزام ہے کہ کمپنیاں اور جائیداد غیر قانونی طریقے سے بنائی گئیں. جسٹس امیر ہانی مسلم. بیانات میں تضاد کا بھی الزام ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا. وزیر اعظم کی تقاریر 27 بار پڑھی جا چکی ہیں. جسٹس عظمت سعید. اصل بات یہ ہے کہ بچوں نے جائیدادیں کیسے بنائیں. جسٹس آصف سعید کھوسا. انکل، گرینڈ سن اور گرینڈ فادر کے ذریعے منتقلی نے ہمیں الجھا رکھا ہے. جسٹس آصف سعید کھوسا. آپ بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے منتقل ہوا. جسٹس آصف سعید کھوسا. ایک زیر کفالت اہلیہ اور دوسری بیٹی ہیں. جسٹس عظمت سعید. سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو پہلے سزا ہوئی اور پھر نااہل ہوئے. جسٹس آصف سعید کھوسا. کومبر کو یہ رقم دبئی میں کہاں سے آتی ہے؟ یہ سوال وکیل دفاع سے پوچھیں گے. جسٹس اعجاز الاحسن. تمام بیانات کو ملا کر پڑھیں. پیسہ دبئی سے قطر، پھر سعودی عرب، پھر لندن گیا. جسٹس عظمت. کیا میاں محمد شریف خود کاروبار سنبھالتے تھے؟ چیف جسٹس آف پاکستان. قطری باشندے کے خط میں کہا گیا کہ لندن کی جائیداد ان کی تھی.
जस्टिस खोसा। किराया पाकिस्तान से जरूर आता है, लेकिन वो बिजनेस से आता है, ये बात हमने नोट की है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा। कानून में ज़ेरे कफालत की क्या तारीफ की गई है, इसका जायजा लेना होगा। जस्टिस अजमत सईद। तायुन करना बाकी है कि मरियम नवाज किसकी ज़ेरे कफालत हैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा। ज़ेरे कफालत होने का मामला अहमियत का हामिल है। जस्टिस अजमत सईद। जी नाज़रीन, आपने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन और सवालात सुने जो ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछे। यहाँ पे नाज़रीन मुझे एक वक्फा लेना है। वक्फे के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो आपको एक ट्रस्ट डीड दिखाएंगे जो $10 मिलियन की हुई मूसा गनी और अल शेख अब्दुल गनी मालिक बिन सिराज अल दीन के साथ। डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट ये क्या कहानी बयान कर रही है और इस तरह के कितने ट्रस्ट और हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और इस ट्रस्ट में क्या लिखा हुआ है, इस ट्रस्ट डीड में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में नेक्सस क्या बनता है। मूसा गनी साहब कौन है? मूसा गनी साहब का शरीफ खानदान से कोई ताल्लुक है या इसहाक डार साहब से ताल्लुक है? एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने कतरी बाशिंदे का तो जिक्र बहुत सुन लिया, मशहूर कतरी खत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश भी हुआ। इसलिए ये सवाल उठ भी रहा है कि जी शरीफ खानदान एक दफ़ा बता दे कि दुनिया के किस किस मुल्क में कौन कौन सा बिजनेस है, कौन कौन सा ट्रस्ट है, कहाँ पे कौन सी कंपनीज हैं, ताकि नई नई चीज़ें जो बार बार आती हैं पता लगता है कि जी अब यहाँ से चीज़ निकल है, अब वहाँ से। अब मैं नाज़रीन आपको जो ट्रस्ट डीड दिखाने जा रहा हूँ, ये ट्रस्ट डीड साइन हुई मूसा गनी के दरमियान और शेख अब्दुल गनी के दरमियान 1992 में। डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट आप देख रहे हैं। जब हम इस डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट के अगले सफ़े पे आते हैं तो वहाँ हमें ये पता लगता है कि मूसा गनी साहब जो कि 166 किंगस्टन एवेन्यू लॉन्ग आइलैंड अमेरिका में रह रहे थे, वो ट्रस्टी करार पाए, और अल शेख अब्दुल गनी मालिक जो कि 25 दिसंबर 1927 को पैदा हुए थे और उनका सऊदी पासपोर्ट था, वो हो गए इसके बेनिफिशरी। लेकिन उससे ज्यादा अहम इंटरेस्टिंग चीज आगे आती है कि वेयर एस चौधरी शुगर मिल्स, जिसकी शेयर होल्डिंग प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के पास आज भी मौजूद है, रमजान शुगर मिल्स लिमिटेड जिसकी शेयर होल्डिंग आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मौजूद है, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, हुदैबिया पेपर मिल्स अल-तौफीक केस वाली लंदन, अगर आपको याद हो, जिस पे $32 मिलियन का अभी भी सवाल उठ रहा है कि वो कैसे पे हुए, हमजा बोर्ड मिल्स लिमिटेड एंड हमजा स्पिनिंग मिल लिमिटेड, जो तमाम कंपनीज इस ट्रस्ट डीड में लिखा है पाकिस्तान में बनी, जिनकी प्रिंसिपल जो कि बिजनेस भी पाकिस्तान में करती हैं, और इनकी दूसरी कंपनी जो सब्सिडरीज होंगी वो लोन लेना चाहती हैं मुख्तलिफ बैंकों से। उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा जाता है कि ये कंपनीज बेनिफिशरी से कह रही हैं कि जनाब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, और फिर इसके बाद बाकी सारी इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो मेंशन है। और जब हम आगे जाते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि जनाब एक, बल्कि सऊदी साहब वो जो हैं शेख साहब, उनका पासपोर्ट भी अगर हमारे प्रोड्यूसर आपको दिखा दें, इससे पहले कि मैं रसीद की तरफ आऊँ कि रसीद इस हवाले से क्या कह रही है, तो पासपोर्ट जब आप देखते हैं, जी हाँ, ये वो साहब हैं जो 1927 में पैदा हुए और 1989 में पहली दफ़ा इनका पासपोर्ट बना। और सबसे अहम नाज़रीन इसमें आगे जाके एक रसीद नजर आती है जिसमें कहा यह जा रहा है कि मूसा गनी से तमाम पैसे ले लिए जो कि ट्रस्ट फंड हैं, जिसमें प्रॉफिट भी शामिल है, इंटरेस्ट भी शामिल है, डिविडेंड भी शामिल है, जो कि इस डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट डेटेड 19 मार्च 1992 पे इन सऊदी साहब के सिग्नेचर हैं, और दूसरा साइन इसमें है तारिक शफी साहब का। जी हाँ, वही तारिक शफी साहब नाजरीन जो कि दुबई स्टील मिल में आपको नजर आते हैं। नाम कहने को तो मूसा गनी का है, लेकिन मूसा गनी है कौन, इसका हमें पता लगता है इसहाक डार साहब के उस एफिडेविट से जो 164 का उन्होंने बयान दिया। और इसके जब हम सफा नंबर 5 पे आते हैं तो वहां इसहाक डार साहब बताते हैं कि जनाब ये वो मूसा गनी साहब हैं जो कि फॉरेन करेंसी अकाउंट चला रहे थे। एक सईद अहमद साहब चला रहे थे जो कि आजकल डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक हैं, उस वक्त फर्स्ट हिजवेरी मुदारबा के डायरेक्टर थे और इसहाक डार साहब के करीबी दोस्त भी हैं। और दूसरे मूसा गनी साहब जो कि नेफ्यू हैं उनकी अहलिया के। और होता क्या था, they used to deposit huge foreign currency funds provided by the Sharif family to offer them as collateral to obtain different direct indirect credit lines। अब ये काफी मुश्किल अंग्रेजी है
کیونکہ اس میں بینکنگ اور ٹیکسیشن بھی انوالوڈ ہے. ڈاکٹر صاحب اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ were also used to deposit huge foreign currency funds provided by Sharif family to offer them as collateral to obtain different direct indirect credit lines. یہ جو آپ عام طور پہ رننگ فائنینس مثال کے طور پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے قرضہ جات وہ لیتے ہیں جیسے آپ نے بلڈنگ مشینری کے لیے لیا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے آپ ایک کریڈٹ لائن لے لیتے ہیں. یہ جو ٹرسٹ ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا جو بیان ہے، اس میں کوئی لنکیج ہے آپس میں؟ جی یہ لگتا ہے کہ جو عام طور پہ آپ اس طرح کی چیزوں کو چھپانے کے لیے، فائنینشیل کرائمز کو چھپانے کے لیے اس کے پیچھے بہت سی لیئرز کریٹ کرتے ہیں. جیسے آف شور کمپنی بھی ایک لیئر ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے ایک ٹرسٹ لیئر ہوتا ہے، پھر کمپنی کے نیچے کمپنی ایک لیئرنگ ہوتی ہے، اور پھر آپ کہیں اس کی انٹیگریشن نہیں ہونے دیتے تاکہ آپ انویل نہ ہو سکے. یہ بھی اسی طرح کے ٹرسٹ کے معاملات ہیں کہ آپ آگے بے نامی لوگ رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے بہاف پہ بڑے بڑے فورن کرنسی اکاؤنٹس، اور پھر آپ اس فورن کرنسی اکاؤنٹ کو کس چیز کے لیے یوز کریں؟ بینکوں سے یعنی یہاں انٹیگریشن ہو رہی ہے. پیچھے کا حصہ جو ہے وہ ان ایکسپلینڈ ہے، آگے کا حصہ یہ ہے کہ پھر اس کولیٹرل کو آپ یوز کرنے کے لیے کہ میرے پاس مثال کے طور پہ $1 ملین ہے، میں وہ $1 ملین جو ہے وہ کسی اور کے اکاؤنٹ سے لے لیتا ہوں. نہیں ہے تو 10 نہیں، میں مثال دے رہا کام ہوں ہے کہ آپ وہ میرے ہی پیسے ہیں مگر میں نے کسی اور کے نام پہ رکھ دیے، اور پھر اس کو شو کر کے میں نے لیجیٹیمیٹ لون لے لیا بینک سے. اب بینک تو میرا کولیٹرل دیکھے گا کہ جب میرے پاس کیش $10 ملین پڑے ہوئے ہیں تو وہ مجھے 80% دے دے گا. آسان الفاظ میں سمجھائیں، یہ بلیک وائٹ کرنے کا طریقہ واردات ہے. بالکل رائٹ. طارق شفیع صاحب، یہاں پہ بھی طارق شفیع نظر آ رہے ہیں، دبئی والا معاملہ ہے اس میں بھی ہمیں طارق شفیع صاحب نظر آ رہے ہیں. یہ جو معاملات ہیں، یہ ریسیٹ، چودھری شوگر مل، باقی تمام جن کی شیئر ہولڈنگ ابھی بھی نواز شریف صاحب کے پاس ہیں، اس کا ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، یا سپریم کورٹ میں ابھی تک اس ٹرسٹ ڈیڈ کا کہیں ذکر آیا ہے یا نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آیا تو اس طرح کے اور کتنے معاملات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہوں گے؟ یہ تو آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے. انہوں نے سوئٹزرلینڈ کا انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے $300 ملین کا ذکر کیا وہاں پہ ان کے ثبوت بھی انہوں نے کہا کہ میں نے فراہم کیا. تو یہ تو بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو آپ ابھی اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ نہیں ہے، وہ بیان حلفی 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. وہ بڑی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے اس کی. 164 میں وہ بیان ہوتا ہے، 3 مرتبہ اس کو واپس بھیجا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سوچ سمجھ کے آؤ، اور گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد دوبارہ بلایا جاتا ہے، پھر اس سے وہ سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے، پھر تیسری دفعہ بھیجا جاتا ہے. 3 مرتبہ بار بھیج کے وہ سٹیٹمنٹ لی جاتی ہے. یہ کہنا کہ وہ پریشر میں اس کو ویریفائی کروا لے کورٹ تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ آج تک ایفیڈیوٹ ویریفائی ٹیکنیکل جسٹس ملتا رہا. فواد چوہدری صاحب، یہ ڈکلیریشن آف ٹرسٹ اور یہ ایفیڈیوٹ جہاں موسیٰ غنی کا نام ہے اور یہ ساری چیزیں معاملات ہیں، $10 ملین، ساری شوگر ملیں بھی وہی ہیں، اس میں کوئی نیکسس بنتا ہے آپس میں، اور یہ والی چیزیں ڈکلیئر ہوئی ہیں ابھی تک؟ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے ڈاکیومنٹ دی ہے یہ پہلی بار سامنے آئی ہے اور یہ اس سے پہلے ذکر نہیں ہے. جو آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی ایک موجود ہے انہی پراپرٹیز کو لے کے، اور یہ پراپرٹیز ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں. اس وقت جو ٹرسٹ ڈیڈ بنی ہوئی ہے وہ ان پراپرٹیز کے لیے ہے جو پاکستان سے باہر ہیں اور جن کا پیناما پیپرز میں نام ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس کا پاکستان کی اندر کی پراپرٹیز سے تعلق ہے، اور اس کے اوپر بھی یوں لگتا ہے کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے. جو معاملات ہیں اس وقت پرائم منسٹر صاحب کی فیملی کو لے کے، ان میں جو بڑے بڑے جو معاملات پرابلمز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے بچوں کے زیادہ تر بزنسز ہڈن بزنسز ہیں، ان کو کہیں پر بھی ظاہر نہیں کیا گیا. اور جس طرح ابھی اکرام صاحب بات کر رہے تھے، لیئرنگ کی گئی ہے، اگر آپ اس کو قانون کی زبان میں کہیں، کہ جہاں پہ کمپنیاں، فیک کمپنیاں بنائی گئیں، پھر پیچھے کمپنیاں بنائی گئیں، پھر پیچھے کمپنیاں بنائی گئیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ اتنا سبسٹینشل ایویڈنس اب سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہے کہ نہ صرف پرائم منسٹر صاحب کی ان پراپرٹیز کو لے کے، بلکہ یہ جو پراپرٹیز نہیں ہیں ان کے اوپر بھی ایک بڑی انویسٹیگیشن کا پاکستان میں آغاز ہونا چاہیے. کاغذ صاحب، جو دبئی والی مل ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ والا پیسہ ہے جو کہ یہاں سے گیا قطر، جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جی سعودی عرب کا ذکر آ رہا تھا، اب قطر کا ذکر آ رہا ہے، قطر سے لنڈن چلا گیا. اس کی جب ہم ڈیٹیلڈ آبزرویشن کرتے ہیں اور اکاؤنٹس دیکھتے ہیں، یہاں تو لاس نظر آتا ہے. کیا ایسا ہی معاملہ ہے؟ جی بالکل، یہ یقینی طور پہ وہ تو دیکھنا، یہ ریکارڈ کی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ریکارڈ جو ہے یہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بینک سٹیٹمنٹس اور ساری چیزیں آپ نکالیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ
فائدے میں جا رہی تھی نقصان میں جا رہی تھی؟ اور اگر نقصان میں جا رہی تھی جو ڈاکومنٹ بتا رہے ہیں وہ نقصان میں جا رہی تھی تو نقصان میں جا رہی تو یہ 13 ملین کہاں سے آگے وہاں پہ وہ تھے ہی نہیں, وہ ہوا میں تھے, وہ فلائٹ چل رہی تھی بس, وہ 13 ملین درہم کی اچھا, یہ دبئی سے پیسے جا کہاں کر رہے ہیں؟ آج سپریم کورٹ میں بھی جب سوالات ہوئے تو اس حوالے سے ایک سوال آیا کہ جی دبئی کا پیسہ یہاں سے کدھر گیا, کومبر کو یہ رقم دبئی میں کہاں سے آتی ہے, یہ سوال وکیل دفاع سے پوچھیں گے. اب کومبر گروپ تو رجسٹرڈ ہے آف شور کمپنی. اس سے تھوڑا سا میں پیچھے رہ جاؤں. آلریڈی جو اگر آپ نے نعیم بخاری صاحب کے جو دلائل ہیں کل سے جو آپ نے سنے ہوں تو ہمیں پتا ہے کہ دبئی سے کوئی پیسہ نہیں تھا, کیونکہ جو کمپنی جو بیچی گئی تھی گلف اسٹیٹ وہ تو 26 ملین درہم کے لاس میں تھی. بالکل, لیکن دبئی سے کومبر کو پیسہ جا رہا تھا. یہ جج صاحب کی آبزرویشن ہے, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی. یہ تو ان کا اپنا ماننا ہے نا کہ وہاں پہ گیا ہے, لیکن چلے میں اب آپ کو ایک ڈاکومنٹ دکھاتا ہوں ناظرین. یہ کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ جو حسن نواز صاحب کی کمپنی ہے, یہ ڈائریکٹرز رپورٹ اینڈ فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے 31 مارچ 2008, کوئنٹ پیڈنگٹن لمیٹڈ, اور 31 مارچ 2008 کی یہ فائنینشل سٹیٹمنٹ ہے. اور جس میں آپ جب جاتے ہیں دیکھنے, اس میں بتاتے ہیں کہ جی ان ادر کریڈیٹرز فالنگ ڈیو آفٹر مور دین 1 year is an amount of 6,14,988 pound owed to Capital FZE, a company incorporated in Dubai. This company is owned by one of Hassan Nawaz Sharif's close family members. The amount is unsecured, interest-free, long-term in nature, and there are no fixed terms of payments. اور یہاں سے یہ پیسے جو تھے یہ جا رہے ہیں کومبر گروپ کو. تو یہ والے ناظرین دبئی میں آپ کہہ رہے تھے کہ دبئی سے ایک پیسے تو گئے قطر, جو کہ شریف خاندان کہہ رہے ہیں. کیپٹل ایف زی سے یہ کوئنٹ پیڈنگٹن میں بھی جا رہے ہیں جو کہ دبئی کی ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ وہی پیسہ تھا جو اصل میں پیسہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا. یہ کتنا بڑا پیسہ ہے؟ یہ وہ پیسہ ہے جو ہمیشہ سے سامنے نہیں آیا کسی ڈیکلیریشن میں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پیپر پہ نامہ میں ایسا بھی ہے جس کو افیکٹو فرام 2004 کیا گیا ہے, اور فیبرری 2007 میں انہوں نے سائن کیے کہ ایزی کو اتنا پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیے, اتنے شیئرز. اسی طرح آپ نے لائبیریا کی ایک کمپنی کو دیکھا ہوگا کہ 5,50,000 پاؤنڈ جو ہیں وہ حسن نواز صاحب نے ٹرانسفر کیے. یہ ایک بے پناہ دولت کا کیس ہے, اور ابھی تو ہم جو کہتے ہیں ٹپ آف دی آئس برگ, یہ دیکھیں یہ تو ٹپ آف دی, یہ جو ابھی پاناما میں نکلا ہے یہ بھی ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ہم صرف 4 فلیٹس, یہ 4 فلیٹس بھی ایکسپلین نہیں ہو پا رہے ابھی. اس کے علاوہ جو دولت ہے اور جہاں یہ چھپی ہوئی ہیں, آپ نے کئی کمپنیز تو آپ کے پروگرامز میں میرے خیال میں میکسیمم ایکسپوجر آپ کے پروگرامز میں ہوا ہے, میں دیکھتا رہتا ہوں. اور اس کے علاوہ اب کچھ باقی جگہ سے بھی ہم نے دیکھا ہے. انسین منی ہے, یہ کچھ کوئی فگر ہو سکتی ہے اندازن. دیکھیں نا ابھی تک کیا ہوا ہے, $34 ملین ایک آیا ہے, $6 بلین یہ جو ماربل آرچ کی پراپرٹیز ہیں یہ علیحدہ ہیں. یہ جو سعودی عرب کی تقریباً 20 ملین پاؤنڈ کی ٹرانزیکشنز ہیں حسن صاحب کی, جو چینرن جرسی کا علیحدہ ہے جو فیصل بینک سے ریز کیا گیا $20 ملین. میرا خیال ہے 200 ملین ڈالر تو ڈاکٹر صاحب. ویسے آپ کا ایک گیس, وائلڈ گیس کیا ہوگا؟ ابھی تو حسن نواز کی جو وہاں پہ پراپرٹی کا بزنس ہے اس میں جو پیسہ انویسٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھیں نا, پوچھا نا. لیکن ڈاکٹر صاحب $150 ملین تک کی فگر تو ابھی تک پہنچ چکی ہے. دیکھیں اس سے بھی یعنی کہ آپ سب اس ملک کی بات کر رہے ہیں جس پہ قرضے ہیں, ایک غریب ملک ہے جہاں پہ آدھی آبادی ان آفیشل فگرز کے مطابق غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزاری ہے, اور اس کے یہ امیر ترین پرائم منسٹر ہیں, ان کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ ابھی آپ 1 ہائیڈ پارک 45 ملین سے اوپر ہے. ایک 1 ہائیڈ پارک کی آپ پرائز دیکھیے, یہ 2016 کی جو ہم بات کر رہے ہیں. پتہ اس کا الزام اس پہ زرداری صاحب پہ لگ گیا تھا بیچاروں پہ. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنے تینوں پینلسٹ سے جو تینوں وکیل بھی ہیں ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیس انہیں جاتا ہوا نظر کہاں آ رہا ہے. کیا جوڈیشل کمیشن انہیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا کہ اس کیس کی کچھ انہیں ہیئرنگ اسی طرح چلتی ہے اور سپریم کورٹ 184(3) کے تحت خود فیصلہ کرتی نظر آ رہی ہے. ایکسپرٹ اوپینین لیں گے تینوں وکلا کا, جس میں کہ ایک پارلیمنٹیرین سینیٹر بھی ہیں, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیپینڈنٹ ہیں یا نہیں, لیکن کلثوم نواز صاحبہ, ان کے حوالے سے ان کے صاحبزادے حسین نواز نے جنوری میں یہ انکشاف کیا تھا کہ ان کے پاس بھی ایک ٹرسٹ اور ایک پراپرٹی ہے. کیا کہا تھا, آئیے ذرا سنتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اپارٹمنٹ
اپارٹمنٹ نہیں بلکہ گھر جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ ہے جو ہے نا میرے پاس, اور وہ بھی جو ہے نا ایک ٹرسٹ بنا ہوا ہے جو اس کو اون کرتا ہے, اور اس کی ٹرسٹی جو ہے وہ میری والدہ صاحبہ ہیں. جی ناظرین, آپ نے یہ سنا ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی, یہ کہیں ٹیکس ڈکلیریشنز میں کلثوم نواز صاحبہ نے ڈکلیئر کیا ہے جس گھر کا ان کے بیٹے نے اقرار کیا ہے, جس ٹرسٹ کا ذکر کیا ہے؟ جی نہیں, کبھی بھی نہیں. یہ تو ایک بہت کلیئر نان ڈسکلوجر ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. جی بالکل لاء کے تحت سینیٹر کامل علی آغا صاحب, 100%. یہ تو سپاؤز کا کے پاس جو پراپرٹی ہو وہ ساری کی ساری ڈکلیئر کرنا, یہ تو پاکستان کے قانون کے مطابق اور ہمارے جو الیکشن لاز ہیں اس کے مطابق بھی کمپلسری ہے, اور مس ڈکلیریشن ہے یہ. اگر انہوں نے اپنے ایسٹ ڈکلیریشن کے اندر یہ نہیں لکھا تو یہ مس ڈکلیریشن ہے, اور یہ تو 62-63 میں اگر آج انہوں نے ریکویسٹ کی ہے وہاں پہ, اور ان کی پٹیشن میں بھی میرے خیال میں ریکویسٹ ہوگی, پریئر ہوگی, اور شیخ رشید صاحب کا تو کیس ہی یہ ہے, تو میرے خیال میں اس میں یہ پہلا کام تو مکمل ہو چکا ہے. فواد صاحب, اس والی کا کہیں ذکر ہے آپ کی پٹیشن میں, یا یہ پوائنٹ ابھی تک سپریم کورٹ میں ریز ہوا؟ کیونکہ مریم صفدر صاحبہ کے ڈیپینڈنٹ کے حوالے سے تو آپ سوال ریز کر رہے ہیں, آپ نعیم بخاری صاحب نے ریز کیا, آپ کی پارٹی نے ریز کیا. حسین نواز صاحب کا یہ ایڈمیشن کہ میری والدہ کا بھی وہاں پہ ایک گھر ہے, وہ نواز شریف صاحب نے کہیں ڈکلیئر کیا, حالانکہ کلثوم نواز صاحب ڈکلیئر کہیں نہیں کیا, لیکن میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر ہوا ہے لیکن نہیں, ذکر نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ذکر سپریم کورٹ میں لے کے آنا چاہیے فوری طور کے اوپر. میرا خیال میں نعیم بخاری صاحب کی توجہ دلاتا ہوں ادھر بھی, تاکہ وہ اپنے ری جوائنڈر میں اس کو لے آئیں. ابھی تک اس کا ذکر نہیں ہوا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ 9 MNAs اب تک ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی نان ڈسکلوجرز کے اوپر, اور یہ تو پھر بہت ہی بڑا جو ہے نان ڈسکلوجر ہے. اور ان کے بیٹے خود ہی کہہ رہے ہیں, حسین نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ جو ہے وہ ایک گھر اون کرتی ہیں. اب یہ بھی ایک ایڈمیشن ہے, اور ابھی تک جہاں تک مجھے یاد ہے یہ سپریم کورٹ میں آرگو نہیں ہوا, جو میں جو 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں. اب پروسیڈنگز جا کس سائڈ پہ رہی ہیں؟ سپریم کورٹ خود اس کا فیصلہ کرے گی یا کمیشن بنے گا؟ شیخ رشید صاحب نے تو آج جج صاحبان کو یہی کہا کہ سر بات یہ ہے کہ آپ بھی سارے جانتے ہیں, پورا پاکستان بھی جانتا ہے, باقی اب اللہ ہمت دے. انشاءاللہ تعالی امید تو یہی ہے کہ یہ کمیشن کے بغیر یہاں پہ جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے, کلیئر کٹ فیصلہ آنا چاہیے, کیونکہ کافی ایویڈنس ہے سپریم کورٹ کے سامنے. ہمیں امید یہی ہے کہ اب کنکلوژن شروع ہو گیا ہے, 12 تاریخ سے پہلے کیس جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. سینیٹر کامل علی آغا صاحب, جی میرے خیال میں تو ضرورت نہیں ہے کمیشن کی, کیونکہ سپریم کورٹ دیکھیں, سپریم کورٹ کمیشن نے کیا کرنا ہے, یہ چیزیں ویریفائی کرنی ہے نا, تو کورٹ نہیں کر سکتی, کورٹ بھی کر سکتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اپنی پاور جو ہیں, اور 184(3) کے اندر واسٹ, ویسے بھی میں سمجھتا ہوں 184 اور اس کے بعد 187 یہ اختیارات ہیں کمپلیٹ جسٹس فراہم کرنے کے لیے, اور تمام ادارے جو ہیں وہ 190 کے تحت یہ سپریم کورٹ کے کنٹرول میں ہیں, اور سارے قوانین جتنے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں وہ اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر کون بیٹھا ہوا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان. ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ویری کوئکلی, جی میرا خیال جوڈیشل ہے کمیشن یا خود سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے؟ اس کا بہت زیادہ دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ جو ڈیفینس کی سائڈ کیا ایویڈنس لے کر آتی ہے, کیا وہ ایسا ہے کہ اس سے فردر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو, یا وہ بالکل ایسی چیز نہیں پیش کر سکے جس کی وجہ سے یہ کیس یہیں کنکلوڈ کر دیا جائے. رائٹ, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب, سینیٹر کامل علی آغا صاحب, فواد چوہدری صاحب, تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, سوالات بہت سارے سپریم کورٹ میں بھی اٹھ رہے ہیں, اور ہم منتظر ہیں کہ شریف خاندان سپریم کورٹ میں ان تمام سوالات کا جواب دے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.